इलेक्शन हार जाऊंगा लेकिन टिकट मुल्क के लिए सोचने वालों को दूंगा। जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है? वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं ये 3.5 साल से एनआरओ लाने की कोशिश में है। अरकान खरीद कर हुकूमत बनाना जमहूरियत की नफी है। स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा कोशिश है इस केस का जल्द अज जल्द फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रोलिंग पर अज खुद नोटिस केस की समाअत, पीपल्स पार्टी के फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही को डाकू कहने वालों ने उन्हें पंजाब का वजीर आला नामजद कर दिया। अलीम खान ने खामोशी तोड़ दी, कहा गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले अगर सच्चे हैं तो बाहर निकलें, सामने आकर बात करें। जितना साथ मैंने इमरान खान का दिया उससे आधा भी किसी ने नहीं दिया तो उसका नाम बताएं। सदर आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। पीटीआई ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुशावरत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उधर आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना तो मर्जी है। फवाद चौधरी कहते हैं हमने 2 नाम दे चुके हैं, 7 दिन में नाम ना दिए तो हमारे नामों में से एक मुंतखब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर असर अंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म के लिए 11 अप्रैल को तलब कर लिया। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के कारोबार पर मनफी असरात, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 1250 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों को 150 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ गया। दूसरी जानिब IMF नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ दोबारा बातचीत करने के लिए पुरअज़्म। श्रीलंका में मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। श्रीलंकन काबीना के तमाम 26 वज़रा मुस्ताफी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी। सदर ने मुल्क में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी। कोलंबो में सैकड़ों मुजाहिरीन का सदारती महल के सामने एहतजाज। ऑस्ट्रेलियाई कोच ने पाकिस्तान के दौरे को तारीखी करार दे दिया, कहा पाकिस्तान की तारीखी दौरे हमेशा याद रहेगा। बाबर आजम ने वनडे सीरीज शानदार खेली और दीगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी उम्दा खेल पेश किया। और पाकिस्तानी निसाद अरूज आफ्ताब में ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। अरूज आफ्ताब को गाने मोहब्बत पर बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी से अवार्ड में नवाजा गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि पहली पाकिस्तानी खातून ग्रैमी हैं अरूज आफ्ताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب الیکشن کا اعلان کر دیا تو اپوزیشن سپریم کورٹ میں کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن NRO 2 چاہ رہی ہے۔ یہ 3 سال NRO لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک ملک کا سوچنے والے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس مرتبہ ہم دیکھ بھال کر نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے۔ الیکشن لڑنے کا کافی تجربہ ہو چکا ہے، پہلے نہیں تھا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اراکین خرید کر حکومت بنانا جمہوریت کی نفی ہے۔ اپوزیشن 3.5 سال سے کہہ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی اور حکومت سلیکٹڈ ہے۔ ہم نے اپوزیشن کے کہنے پر الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے، یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے۔ آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں، کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ۔ صرف یہ 1 مہینے کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے، یہ جو بحران کریٹ کیا گیا۔ جی میں یہ بھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں، لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں۔ سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات، اس کی جمہوریت، اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے۔ امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم، اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو، یہ جو ابھی مینچسٹر سے کال آئی ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے۔ تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا۔ جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے۔ میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں، آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا، اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، جو وعدہ کر کے آئے ہیں، اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی، جب اوتھ لیتا ہے، جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے، اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے، پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس آج پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے، اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے۔ اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں۔ اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو، جو پبلک جسے ووٹ دیتی ہے؟ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ، ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں۔ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں کی کوشش رہی ہے NRO لینے کی۔ NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں۔ شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی کرپشن کیسز پہ۔ نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر۔ اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا، وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہ اب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر آرٹیکل 5 کا حوالہ دے تو تحریک عدم اعتماد مسترد نہیں کر سکتا۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بلدیال کا کہنا ہے کہ کوشش ہے اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ پر از خود نوٹس کیس میں پیپلز پارٹی کے فل کوڈ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آج ہی فیصلہ دینا ممکن نہیں، دوسرے فریق کو سننا ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معاملے پر آج ہی مناسب حکم جاری کریں گے، ووٹنگ فکس ہونے کے بعد عدم اعتماد مسترد نہیں ہو سکتی۔ عدالت کو تعین کرنے دیں کہ کون سا سوال کتنا اہم ہے۔ آپ کو بینچ پر اعتراض ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، فل کوڈ کی وجہ سے تمام دیگر مقدمات متاثر ہوتے ہیں۔ فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد اور اسمبلی اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرائی۔ اسپیکر 14 دن میں اجلاس بلانے کا پابند تھے۔ اسپیکر نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا۔ مزید کہا کہ بینچ پر مکمل اعتماد ہے۔ جسٹس جمال منتقل نے ریمارکس میں کہا کہ آپ کا کیس اجلاس بر وقت بلانے کا نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ ووٹنگ سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ اسپیکر کو معلوم ہے کہ غیر آئینی عمل ہے، اس لیے موجود نہیں تھے۔ دوران سماعت حکومتی وکیل بابر اعوان نے کہا کہ وزیراعظم کہہ چکے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ نے جواب دیا ہمارے سامنے سیاسی باتیں نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت کل دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ پرویز الہی کو ڈاکو کہنے والوں نے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ علیم خان نے خاموشی توڑ دی، کہا غداری کا الزام لگانے والے اگر سچے ہیں تو باہر نکلیں، سامنے آ کر بات کریں، وعدے کرتے ہیں وہ جھوٹے ہوئے تو خود کو گولی مار لیں گے۔ جتنا ساتھ میں نے عمران خان کا دیا اس سے آدھا بھی کسی نے دیا تو اس کا نام بتائیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علیم خان نے کہا کہ پرویز الہی کو ڈاکو کہنے والوں نے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہی نامزد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سارے ووٹ اسے دے دیں، پہلے پرویز الہی کو گالیاں دیں اور اب وہ نیا پاکستان بنائیں گے۔ علیم خان کا کہنا تھا کہ اگر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بننا تھا تو مجھے نیب بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایم پی اے بننے کے بعد ایسا کیا کر دیا تھا کہ نیب سے نوٹس آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ جلسے جلوسوں میں کوششوں کے عمران خان کے ساتھ دیں، میں نے عمران خان سمیت کسی پر احسان نہیں کیا۔ علیم خان نے کہا کہ جتنا ساتھ میں نے عمران خان کا دیا اس سے آدھا بھی کسی نے دیا ہے تو اس کا نام بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 183 ارکان میں سے آپ کو کوئی ایک بندہ نہیں پسند آیا، آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اسے کہتے ہیں کہ 183 ووٹ ڈال دو، ہم تو غدار بن گئے۔ چیمہ اور سالک کو بھی کہو غدار ہیں، پیسے لے لیے ہیں۔ علیم خان پر الزام لگاؤ تو صحیح کہ اس نے پیسے لیے ہیں، 5 سیٹوں کے لیے سمجھوتا کرنا تھا تو نیا پاکستان تھا۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس جلد سے ریٹائرڈ گلزار احمد کا نام تجویز کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں لکھا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے خط کے جواب میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے مشاورت کے بعد منظوری کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان نگراں سیٹ اپ آنے تک بطور وزیر اعظم کا کام جاری رکھیں گے۔ ایوان صدر نے اعلامیہ جاری کر دیا، قومی اسمبلی ختم ہونے کے بعد نگراں سیٹ اپ کے لیے تشکیل ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے نگراں حکومت کے لیے صدر مملکت کے خط پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران صدر مملکت کے خط سے متعلق سوال پر شہباز شریف نے کہا کہ ہم تو آئین پر عمل کر رہے ہیں اور آئین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، عدالت کا فیصلہ آنے دیں، پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ صدر کو ان حالات میں یہ خط لکھنے کا اختیار نہیں، مشاورت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہونی ہے، جب اپوزیشن لیڈر ہے ہی نہیں تو مشاورت کیسی؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھی جائے گی، وزیر اعظم کو ہٹانے کا عدم اعتماد جمہوری اور آئینی طریقہ ہے، عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی تو یہ جمہوری عمل ہوتا، جب قومی اسمبلی میں آئین لاگو نہیں ہو سکتا تو پاکستان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم سب جمہوریت پسند لوگ ہیں، 1973 کے آئین کی بنیاد بھی ہم نے رکھی تھی۔ قومی اسمبلی کے 199 ارکان کی حب الوطنی مشکوک بنا دی گئی، ملک میں آئینی بحران پیدا کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارا آخری اور اٹل مطالبہ ہے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دی جائے، ایک مبینہ خط کی روشنی میں یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، ایسا کھیل نہیں چلے گا۔ صدر نے بغیر سوچے سمجھے اسمبلی تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ارکان اسمبلی کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا حق دیا جائے، پہلے انتخابی اصلاحات لائے جائیں پھر الیکشن ہو۔ سابق وزیر قانون فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ میں ٹیکنیکل سماعت ہوئی، فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اسپیکر کی رولنگ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، ہم نئے الیکشن کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ سابق وفاقی وزراء نے کہا کہ صدر مملکت عارف علوی نے عمران خان اور اپوزیشن لیڈر سے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام طلب کیے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان پاکستان میں مقبول ترین رہنما ہیں، پی ٹی آئی مڈل کلاس پارٹی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت عمران خان سے محبت کرتی ہے، ہم ایک خود مختار قوم اور ملک ہیں، ترک صدر کی طرح ہم ایک خود مختار ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی گئی، عمران خان پھر بھی دو تہائی اکثریت حاصل کر کے واپس آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں کوئی 10-50 جو لیڈر ہیں، ہر ایک نے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، تو سارے جو ٹی وی کی سکرینیں ہیں وہ بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات کو 10 بندے جو ہیں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور چو کا مربع ہے۔ ہم نے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ یہ بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، تو یہ سارے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جو کچھ باتوں پہ مجھے بڑا سخت آبجیکشن ہے، ایک تو دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، کہہ رہے ہیں بینچ ان کی مرضی کا نہیں ہے، بینچ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں ان سے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر ایک مسلسل تنقیدی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر عمران خان نے احتجاج کی کال دی آپ کے خلاف، آپ کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے۔ کس منہ سے یہ آئین کی بات کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو آئین کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے، یعنی وہ جماعتیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری، لوگوں کو خریدا، کروڑوں روپیہ دے کر کے، کیا آرٹیکل 63A آئین کا حصہ نہیں ہے؟ کس طرح سے آپ نے اس آئین کو وائلیٹ کیا؟ کس طرح سے آپ نے یہ 22 لوگ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں لے گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ آئین کا حصہ ہے؟ کیا ہارس ٹریڈنگ آئین کا حصہ ہے؟ کیا لوگوں کو خچر کی طرح، گھوڑے کی طرح خریدنا بیچنا آئین کا حصہ ہے؟ اور جب ایک سپیکر کی رولنگ جو ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئین سے بغاوت ہو گئی ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟
पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं। अल्टीमेट हक अवाम को है कि उन्होंने फैसला करना है कि क़यादत जो है उनकी वो कौन करेगा। आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? आप अवाम से क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान का बतौर वजीर आजम ओहदा खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरां वजीर आजम की तकर्रुरी तक काम करते रहेंगे। 52 रुकनी काबीना भी तहलील कर दी गई। काबीना डिवीजन ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम भी नोटिफाई कर दिया, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरां वजीर आजम की तकर्रुरी तक इमरान खान बतौर वजीर आजम काम कर सकते हैं। काबीना डिवीजन ने 25 विफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 4 मशीरों, 19 मुआवने खसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया है। उस्मान बुज़दार के बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब काम जारी रखने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के सीनियर रहनुमा मियां महमूदुर रशीद को भी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पंजाब की सियासी बहरान से निमटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ज़राए का बताना है कि उस्मान बुज़दार और मियां महमूदुर रशीद वज़ीर आज़म को पंजाब में नंबर गेम पर ब्रीफ करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब बतौर निगरां वज़ीर आज़म फराज संभालने का कह सकते हैं। गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली में नए वज़ीर आला के चुनाव के लिए वोटिंग होना थी, ताहम डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने ऐवान के अंदर होने वाली हंगामा आराई के जवाब बनाकर इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया था। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के उस्मान बुज़दार पर लगाए गए इल्जामात को तर्जुमान वज़ीर आला ऑफिस ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला ऑफिस का कहना है कि चौधरी मोहम्मद सरवर के उस्मान बुज़दार पर इल्जामात में सदाकत नहीं, तकर्रुर और तबादलों में हमेशा मेरिट को मद्देनजर रखा गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर रहने वाले शख्स को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। चौधरी सरवर के बेबुनियाद इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। तर्जुमान का यह भी कहना है कि चौधरी मोहम्मद सरवर और उस्मान बुज़दार के दरमियान हमेशा इज्जत और एहतराम का रिश्ता रहा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के बरतरफ गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा था कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना सबसे बड़ी आलमी साजिश थी। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के सीनियर जनरल असद उमर का कहना है कि मुनहरिफ अरकान ने फ्लोर क्रॉसिंग की, उनकी ताहयात नाअहली होगी, इसीलिए 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिसक्वालिफिकेशन रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर PTI रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद में आमिर कायानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो आइन के तहत नाअहली बनती है, इसीलिए 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिसक्वालिफिकेशन रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। हमारा मानना है कि ये नाअहली ताहयात होगी। पंजाब के साबिक वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों पर अमल का इजहार करते हुए कहा कि फयाजुल हसन चौहान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पीपल्स पार्टी में शामिल होने की खबर शेयर की और इसे जाली करार देते हुए वजीर आजम के दिल से हिमायत का ऐलान किया। फयाजुल हसन चौहान ने अपनी पोस्ट में शायराना अंदाज में लिखा कि सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। उन्होंने लिखा
کہ میں اچھے یا برے وقت میں بھی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ تھا اور آگے بھی اپنے لیڈر کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے نجی چینل کے اپنے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبر پر کہا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے غیر ملکی سازش کی ناکامی میں وفاقی دارالحکومت میں ایک ہفتہ طویل جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف نے وفاقی دارالحکومت میں ایک ہفتہ طویل جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بتایا کہ جشن بلیو ایریا ڈی چوک پر ہفتہ بھر رہے گا۔ افطار کے بعد ہوگا، جہاں فیملیز اور خواتین کے لیے سیکیورٹی کا خصوصی انتظام کیا جائے گا۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید نے بھی ٹویٹر میں عوام کو جشن میں شرکت کی دعوت دی اور کہا جشن ایک ہفتہ جاری رہے گا اور شاندار آتش بازی کی جائے گی۔ اس حوالے سے رہنما زاہد حسین کاظمی نے بھی کہا کہ آج افطاری کے بعد اسلام آباد ڈی چوک میں شاندار آتش بازی ہوگی، جس میں کارکنان بڑی تعداد میں جشن میں شرکت کریں گے۔ زاہد حسین کاظمی کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سازش کی ناکامی پر مل کر رب العزت کا شکر ادا کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سردار عثمان بزدار کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ایم آفس کے ملازمین، پولیس اور انتظامی افسران نے شرکت کی۔ اعلیٰ حکام کی طرف سے عثمان بزدار کی خدمت اور سرکاری امور میں میرٹ کے فروغ کے ویژن کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سردار عثمان بزدار کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ایم آفس کے ملازمین، پولیس اور انتظامی افسران نے شرکت کی۔ اعلیٰ حکام کی طرف سے عثمان بزدار کی خدمت اور سرکاری امور میں میرٹ کے فروغ کے ویژن کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو سردار عثمان بزدار کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ایم آفس کے ملازمین، پولیس اور انتظامی افسران نے شرکت کی ہے۔ اعلیٰ حکام کی طرف سے عثمان بزدار کی خدمت اور سرکاری امور میں میرٹ کے فروغ کے ویژن کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مستعفی ہونے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ایم آفس کے ملازمین، پولیس اور انتظامی افسران نے شرکت کی۔ اعلیٰ حکام کی طرف سے عثمان بزدار کی خدمت اور سرکاری امور میں میرٹ کے فروغ کے ویژن کو سراہا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ مجوزہ نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ دوبارہ بات چیت کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق نئی حکومت بنانے کے بعد قرض پروگرام میں شمولیت پر بات ہوگی۔ نئی حکومت سے معاشی پالیسیوں پر بات چیت کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اس کا پاکستان کے لیے اپنا قرض پروگرام معطل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مجوزہ نئی حکومت کے ساتھ دوبارہ بات چیت کے لیے پرعزم ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسپیشل سینٹرل جج کی عدالت نے نون لیگ کے صدر شہباز شریف ضمانتی منسوخی کیس کا فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کرانے کی ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ شہباز شریف عبوری ضمانت پر ہیں۔ شہباز شریف کا ہر صورت عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے۔ جج اسپیشل کورٹ نے استفسار کیا کہ عدالت اپنے حکم پر کیسے نظر ثانی کر سکتی ہے، جس پر وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کے دو نظریے پیش کی ہیں۔
جس کے مطابق عدالت کے پاس اختیار ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کی آج حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی، جبکہ شہباز شریف کو فرد جرم کے لیے 11 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ منسوخی کرانے کے لیے ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ شہباز شریف عبوری ضمانت پر ہیں۔ شہباز شریف کا ہر صورت عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے۔ جج اسپیشل کورٹ نے استفسار کیا کہ عدالت اپنے حکم پر کیسے نظر ثانی کر سکتی ہے، جس پر وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کے 2 نظریے پیش کی ہیں، جس کے مطابق عدالت کے پاس اختیار ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کو آج حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی، جبکہ شہباز شریف کو فرد جرم کے لیے 11 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے شہباز شریف کو فرد جرم کے لیے 11 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ شہباز شریف عبوری ضمانت پر ہیں۔ شہباز شریف کی ہر صورت عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے۔ جج اسپیشل کورٹ نے استفسار کیا کہ عدالت اپنے حکم پر کیسے نظر ثانی کر سکتی ہے، جس پر وکیل ایف آئی اے نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کی 2 نظریے پیش کی ہیں، جس کے مطابق عدالت کے پاس اختیار ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کی آج حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے، جبکہ شہباز شریف کو فرد جرم کے لیے 11 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ مسالے 20% مہنگے ہو گئے، دالیں اور چاول بھی 10 روپے فی کلو تک مہنگے ہو گئے۔ 170 روپے میں ملنے والا بیسن 200 روپے تک کلو پہنچ گیا ہے۔ ادھر بہاولپور میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے سستے رمضان بازار لگائے گئے، جہاں بازار سے سستی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آٹا نایاب ہو گیا، جبکہ چینی مارکیٹ سے بھی مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ پشاور میں بھی رمضان المبارک کے آتے ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ شہر میں پھل، سبزی اور چکن کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ آلو 30 کی بجائے 50، ٹماٹر 200 کی بجائے 250 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ لیموں کی قیمت 230 کی بجائے 250 روپے۔ لہسن، ادرک، پیاز کے ریٹ بھی زیادہ ہو گئے۔ خود ساختہ مہنگائی سے پریشان شہریوں نے انتظامیہ سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی، تو آپ کو بتائیں کہ کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 154 مریض متاثر ہوئے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,25,466 ہو گئی۔ پاکستان میں ایک بار پھر کرونا سے اموات کی شرح 0 ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 154 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,75,84,493 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,265 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 14,86,191 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 320 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی کے باعث سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسمبلی تحلیل کیے جانے کے بعد ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی گہما گہمی کے باعث بدترین مندی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,250 پوائنٹس کم ہو کر 43,902 پر بند ہوا۔ کاروباری دن میں 17 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئرز بازار کے کاروبار کی مالیت 5.49 ارب روپے رہی۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 184 ارب روپے کم ہو کر
94 ارب روپے ہے۔ پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں 2.77% کی تنزلی دیکھی گئی۔ کاروبار میں بڑی مندی کے بعد سرمایہ کاروں کو 150 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان برداشت کرنا پڑ گیا۔ عالمی خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سری لنکا میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ سری لنکن کابینہ کے تمام 26 وزراء مستعفی ہو گئے۔ صدر نے ملک میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے۔ کابینہ کے وزراء نے وزیر اعظم کو استعفیٰ بھجوا دیے۔ ملک میں مظاہروں کی وجہ سے وزراء نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ سری لنکا بھر میں لوگوں کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے۔ کولمبو میں سینکڑوں مظاہرین نے صدارتی محل کے سامنے احتجاج کیا اور صدر راجا پکسا سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ سری لنکا نے گزشتہ کئی روز سے حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد مظاہرین زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سال رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز پر امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار سینکڑوں مسلمانوں نے نیو یارک کے ٹائمز سکوائر کے نماز تراویح ادا کی۔ ہفتے کے روز رمضان المبارک کے آغاز پر تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں نے امریکہ کے مشہور مقام ٹائمز سکوائر پر باجماعت نماز تراویح ادا کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز سکوائر پر نماز تراویح کا اہتمام کروانے والے منتظمین نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان نیو یارک شہر کے قلب میں واقع اس علامتی مقام پر رمضان کے اس لیے منانے چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو یہ دکھا سکیں کہ اسلام ایک پر مذہب ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اسلام کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے مذہب کی وضاحت ان کے تمام لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں جو نہیں جانتے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے کہا ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ مجھے ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ویڈیو لنک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ثقلین مشتاق کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا نے پہلے میچ میں شمار کارکردگی دکھائی۔ ہمیں پہلی بار کا دکھ تھا لیکن ہم نے جیت کی حکمت عملی بنائی۔ آسٹریلیا نے دوسرے ون ڈے میں شاندار بیٹنگ کی۔ آسٹریلوی کھلاڑی ایک مضبوط پلان کے ساتھ گراؤنڈ میں آتے ہیں۔ آخری ون ڈے میں ہم نے اپنا پلان مضبوط کیا تھا۔ شاہین شاہ افریدی نے بھی شاندار بالنگ کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اب آگے کی حکمت عملی کو بہتر کرنا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد بیٹھیں گے اور لاہ عمل طے کریں گے۔ وکٹوں پر مصنوعی گھاس کا استعمال کر کے آسٹریلیا نے چند سالوں میں سپن بالنگ پر قابو پایا۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بھی سب کو کہا کہ سب بالر فل ٹائم ہیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ آسٹریلوی ٹیم کے کوچ اینڈریو میکڈونلڈ نے پاکستان کے دورے کو تاریخی قرار دے دیا۔ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کوچ نے آن لائن پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں تاریخی دورے کامیاب رہا جو ہمیشہ یاد رہے گا اور یہاں بہت اچھی کرکٹ کھیلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سیریز کا پہلا میچ جیتے اور دوسرا میچ جیتنے کے ہمارے پاس موقع تھا۔ بابر اعظم نے ون ڈے سیریز شاندار کھیلی ہے اور دیگر پاکستانی کرکٹرز نے بھی عمدہ کھیل پیش کیا۔ پاکستان کے ایمرجنگ کھلاڑی بھی اچھا کھیل رہے ہیں۔ آسٹریلوی کوچ کا کہنا تھا کہ کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ میری ابھی تفصیلی بات نہیں ہوئی۔ مستقبل میں میری جاب کا کیا ہوتا ہے اس کا بھی علم نہیں، لیکن میرے لیے یہاں کوچنگ کا تجربہ شاندار رہا اور اس سے لطف اندوز ہوا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ آسٹریلوی کپتان
آپ کو بتا رہے ہیں کہ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے کوچ نے آن لائن پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں تاریخی دورہ کامیاب رہا جو ہمیشہ یاد رہے گا. یہاں بہت اچھے کرکٹ کھیلی گئی. انہوں نے کہا کہ سیریز کا پہلا میچ جیتے اور دوسرا میچ جیتنے کے ہمارے پاس موقع تھا. بابر اعظم نے ون ڈے سیریز شاندار کھیلی ہے اور دیگر پاکستانی کرکٹرز نے بھی عمدہ کھیل پیش کیا. پاکستان کے ایمرجنگ کھلاڑی بھی اچھا کھیل رہے ہیں. آسٹریلوی کوچ کا کہنا تھا کہ کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ میری ابھی تفصیلی بات نہیں ہوئی. مستقبل میں میری جاب کا کیا ہوتا ہے اس کا ابھی علم نہیں, لیکن میرے لیے یہاں کوچنگ کا تجربہ شاندار رہا اور اس سے لطف اندوز ہوا ہوں. ناظرین, کراچی میں رمضان المبارک کے مناسبت سے اسلامی خطاطی کی نمائش کا افتتاح ہو گیا. قرآنی آیات, اسم اعظم اور اسماء الحسنہ کو انتہائی خوبصورتی سے کینیوز پر اتارا گیا. دور حاضر کے نوجوانوں میں اسلامی خطاطی میں دلچسپ اجاگر کرنے کے لیے کراچی میں اسلامی خطاطی کی دیدہ زیب نمائش جاری ہے. قدرت کے عطا کردہ خوبصورت رنگ کائنات میں جا بجا پھیلے ہیں. انہی شوخوں اور زندگی سے بھرپور رنگوں کو اسلامی خطاطی کے لیے منفرد انداز میں ان فن پاروں میں استعمال کیا گیا ہے. خطاطوں نے فوٹسٹ اور میوٹس کو مہارت سے کینوس پر اتارا. کینیوز میں جا بجا قرآن آیات اور اسم اعظم کو اس طرح لکھا گیا جنہوں نے کینڈ ایکسپن کو روپ دھار لیا. فنکارانہ صلاحیتوں کے حیران کن مہارت نے دیکھنے والوں کے حیران کر دیا. اسلامی تہذیب و ثقافت میں فن خطاطی کو خاص اہمیت حاصل ہے. خطاطوں اور مصوروں نے ہر دور میں اس فن کے ذریعے اسلامی تہذیب اور ثقافت کو آبیاری کے لیے اہم کردار ادا کیا. خطاطوں نے ملک میں اسلامی خطاطی کے فروغ کے لیے حکومتی سرپرستی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں رمضان المبارک کی مناسبت سے اسلامی خطاطی کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے, جہاں پر دور حاضر کے نوجوانوں میں اسلامی خطاطی میں دلچسپی اجاگر کرنے کے لیے کراچی میں اسلامی خطاطی کی دیدہ زیب نمائش جاری ہے. قدرت کے عطا کردہ خوبصورت رنگ کائنات میں جا بجا پھیلے ہیں. انہی شوق اور زندگی سے بھرپور رنگوں کو اسلامی خطاطی کے لیے منفرد انداز میں ان فن پاروں کو استعمال کیا گیا ہے. خطاطوں نے فوٹسٹ اور میوٹس کو مہارت سے کینوس پر اتارا. کینوس پر جا بجا قرآن آیات اور اسم اعظم کو اس طرح لکھا گیا جنہوں نے لینڈسکیپ کا روپ دھار لیا. فنکارانہ صلاحیتوں کی حیران کن مہارت نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا. اسلامی تہذیب و ثقافت میں فن خطاطی کو خاص اہمیت حاصل ہے. خطاطوں اور مصوروں نے ہر دور میں اس فن کے ذریعے اسلامی تہذیب و ثقافت کی آبیاری کے لیے اہم کردار ادا کیا. خطاطوں نے ملک میں اسلامی خطاطی کے فروغ کے لیے حکومتی سرپرستی کی ضرورت پر بھی زور دیا. ناظرین, پاکستانی نژاد امریکی گلوکارہ عروج آفتاب نے گیمری ایوارڈ جیت لیا. انہیں گانے محبت پر بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں ایوارڈ سے نوازا گیا. پاکستانی نژاد گلوکارہ عروج آفتاب پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے یہ ایوارڈ جیتا. اس ایوارڈ میں معروف گلوکارہ لیڈی گاگا اور ٹیلر سوئفٹ زیادہ نامزدگیاں حاصل نہیں کر سکی تھیں. اس موقع پر عروج آفتاب کا کہنا تھا کہ ایوارڈ جیتنے کا سن کر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ وہ اور پہلی پاکستانی خاتون گیمری ہیں عروج آفتاب. واضح رہے کہ عروج آفتاب کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلی پاکستانی خاتون گیمری ہیں. عروج آفتاب کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستانی نژاد امریکی گلوکارہ عروج آفتاب نے گیمری ایوارڈ جیت لیا. انہوں نے گانے محبت پر بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں ایوارڈ سے نوازا گیا. پاکستانی نژاد گلوکارہ عروج آفتاب پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے یہ ایوارڈ جیتا. اس ایوارڈ میں معروف گلوکارہ لیڈی گاگا اور ٹیلر سوئفٹ زیادہ نامزدگیاں حاصل نہیں کر سکی تھیں. اس موقع پر عروج آفتاب کا کہنا تھا کہ ایوارڈ جیتنے کا سن کر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ وہ پاکستانی خاتون گیمری ہیں عروج آفتاب. واضح رہے کہ عروج آفتاب کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.